बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, हमारे लिए ये इंतहाई परेशानी की ख़बर और दिलों को उदास और सोगवार करने वाली ख़बर थी कि पीर सैयद उमर अली शाह साहब सज्जादा नशीन आस्ताना अली असर हाली शरीफ की अचानक रहलत और आपका विसाल, मैं कहूँ तो लाखों दिलों को उदास कर गया तो शायद ये झूठ ना होगा। हज़रत सैयद उमर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी यादगार असलाफ़ शख्सियत थे कि इस्लाम और तालीमात इस्लाम पर अमल करके जो इंसान की शख्सियत बनती है, तो बिल्कुल ऐसी ही उनकी शख्सियत थी। यूँ लगता था कि उनका जो पैकर है वो सब्र व रज़ा और तहम्मुल और बुर्दबारी के सांचे में ढला हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुसूसी ख़साइस वदियत किए थे। तो कुछ बातें सैयद उमर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के हवाले से करती हैं। पहली बात तो ये थी कि हज़रत सैयद उमर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनसे भी ये कहा करता था कि आप इब्राहीमी खसलत वाले पीर हैं, यानी औलाद इब्राहीम में पैदा होना भी बहुत बड़ी सादत है। सैयद थे, आले रसूल थे, तो जितने भी सादात हैं मिल्लत इब्राहीमी और औलाद इब्राहीमी में, तो सैयद उमर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुत्तफ़क़ुन अलैह नबी हैं, यानी उनको ईसाई भी नबी मानते हैं, यहूदी भी नबी मानते हैं और मुसलमान भी नबी मानते हैं, और तीनों मज़ाहिब के जो मुक़्तदा और पेशवा थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी ईसाई भी उनको अपना बड़ा मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और मुसलमान भी अपना बड़ा मानते हैं। तो इसी तरह जो है हज़रत सैयद उमर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी ऐसे ही थे, यानी उनको छोटे बड़े, अमीर गरीब, आम ख़ास, शहरी देहाती सारे अपना बड़ा मानते थे और उनकी सारे दिलो जान से इज़्ज़त करते थे। और उनकी शख्सियत के अंदर ये बात थी कि जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है ना जी, इस बंदे की जीते जी कदर नहीं की गई, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। पीर सैयद उमर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जीते जी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की गई और बहुत ज़्यादा कदर की गई, और उनको उन खुश नसीबों में शामिल थे, उन मादूदे लोगों में शामिल थे कि जिनको उनकी ज़िंदगी में ही बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता था। और इज़्ज़त और तकरीम उसका एक बड़ा सबब उनका ज़ाती किरदार भी था। ख़ानदानी तौर पर तो अल्लाह ने उनको वजाहत और इज़्ज़त और शरफ़ से नवाजा ही था, आला ख़ानदान में से थे, सैयद थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो अपना ज़ाती अमल है, शरीयत मुतहरा पर पाबंदी है, और जितनी सख्ती के साथ उन्होंने शरीयत मुतहरा पर पाबंदी दिखाई है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर जितना एहतमाम के साथ उन्होंने अमल किया है, वो हमारे अल्फाज में उसका बयान मुमकिन ही नहीं है। अल्फाज की तंग दामनी है। जिस तरह कहा जाता है ना, अल इस्तिकामतु फ़ौक़ल करामा, इस्तिकामत जो है ये करामत से बढ़कर है। गर्मी हो, सर्दी हो, सफ़र हो, हज़र हो, खुशी हो, गम हो, हज़रत पीर सैयद उमर अली शाह साहब की हमने कोई नमाज कज़ा होते नहीं देखी है, उनको मुसीबतों परेशानियों में वावेला करते हुए नहीं देखा, उनको हर परेशानी पर खंदा पेशानी के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा पर साबिर व शाकिर देखा है, और खुशी पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए और शुक्रगुजारी की दौलत से माला माल देखा है। तो ये बहुत बड़ा पन था उनका कि जिस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर एहतमाम के साथ उन्होंने अमल किया है, वो यकीनन एक काबिल तकलीद अमल है, और ऐसी एक अनमोल हस्ती थे कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, तहसीन की जाए, वो कम है। तीसरी उनके अंदर एक खूबी बहुत बड़ी ये थी कि वो बहुत बड़े ऊंचे कद काट के इंसान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ था, ज़ाहिरी वजाहत से भी माला माल थे, ख़ानदानी शराफत भी उनके पास थी, और अपने इल्म पर अमल भी था, बुज़ुर्ग भी थे, सारे उनका एहतराम भी करते थे। लेकिन
ان کے اندر تواضع اور عاجزی اور انکساری انتہا کو تھی۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو چھٹاکی کے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کلو کا، اور کلو والے اپنے آپ کو من کا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، ایسے چوہے تو ہر شعبہ زندگی میں پائے جاتے ہیں جس کو ہلدی کی 1-2 گانٹھ ملی اور وہ پنساری بن بیٹھے۔ لیکن سید عمر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے جو منو کے تھے، یعنی من بھی چھوٹا لفظ ہے، بہت بڑے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا کے پیش کرتے۔ حقیقتاً ان کا مقام بہت بڑا اونچا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بڑا تھا اور تقوی کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ تو لیکن بہت بڑے ہونے کے باوجود انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری کے ساتھ پیش آنا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کی صرف ظاہری شخصیت سے، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو اس بچے کے سامنے بھی وہ عاجزی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ یعنی ایک ایسا بھی ہوا کہ بچے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے تو بچوں نے ہاتھ ملانا شروع کیا، تو پیر صاحب خندہ پیشانی سے مسکرا کے ان کا ہاتھ ملا رہے ہیں۔ پھر وہ 300-350 بچوں کا اسکول تھا تو سارے بچے ہاتھ ملاتے گئے، پیر صاحب عاجزی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا سلام کا جواب دیتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان کے ساتھ بھی پیش آئے ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو سید عمر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ عاجزی تھی، عجز و انکسار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مالا مال کیا تھا۔ پھر ایک چوتھی ان کی خوبی یہ بھی دیکھی ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا ہے، بہت زیادہ سفر کرتا ہے اور رات دیر تک جاگتا رہتا ہے، تو اس کی ذات کے اندر ایک بشری تقاضا ہے، فطری طور پر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کرختگی آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات وحشت آ جاتی ہے، کیونکہ نیند پوری نہ ہوئی ہو، آرام پورا نہ ملا ہو، تو انسان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بشری تقاضا ہے۔ پیر صاحب رات دیر تک محافل میں رہتے اور اکثر ان کے یہاں لمبا سفر بھی کرنے کو ملتا، روزانہ کئی جگہوں پر وہ جاتے، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر انتہا درجے کی شگفتگی تھی اور پھولوں کی طرح مسکراتے رہتے تھے، اور کبھی بھی ان کو کسی سے الجھتے نہیں دیکھا گیا، کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں دیکھا گیا، کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ صبر، تحمل، یہ بردباری اور مزاج کے اندر اتنا ضبط آنا، یہ الفاظ میں اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان اوصاف سے مالا مال کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو میں کہتا ہوں کہ حسبی نسبی طور پر بڑا کیا تھا، تو انہوں نے اپنے کردار سے بھی اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھایا ہے، کہ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حسن اخلاق اور اپنے علم پر عمل، عجز و انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ پھر ان کے اندر ایک اور خوبی یہ بھی تھی کہ پیر صاحب 87-88 سال، شاید 90 کے قریب تھے، 90 سال ان کی عمر تھی، لیکن ان کی طبیعت میں بہت زیادہ جو ہے وہ حشاش بشاش ہونا، اور بہت اچھی صحت کے مالک تھے، بڑے فعال تھے، اور کبھی بھی کسی بھی محفل سے جہاں پر ان کو بلایا گیا غیر حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو پیر صاحب سے خود پوچھی گئی، میں نہیں پوچھی تھی، کہ آپ کی اس اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ آپ بہت متحرک ہیں، بہت فعال ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کے مالک ہیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میری صحت کا راز یہی ہے کہ میں کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی خدا کی دی ہوئی شہرت دیکھ کر میں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرتا، بلکہ پیر صاحب کا دل صاف رہتا تھا اور بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوتا تھا، ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ اور ہمارے علاقے میں کڑیاں والا، گجرات اور اس کے اطراف میں پیر صاحب کی ذات ایک ایسی ذات تھی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ سانجے پیر تھے، امیر اور غریب کے، چھوٹوں اور بڑوں کے۔ یعنی پیر صاحب کے پاس کوئی بندہ گیا ہے
کہ پیر صاحب کے پاس گیا ہے، کوئی تانگا لے کر گیا ہے، کوئی رکشہ لے کر گیا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے کر گیا ہے، پیر صاحب ہمارے گھر میں تشریف لائیں، دعا کر دیں، یا محفل ہے بیان دعا فرما دیں. تو پیر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا پیر ہوں، میں اتنا بڑا اتنے اونچے قد کاٹ کا بندہ ہوں، تم یہ کیا سواری لے کر آ گئے ہو. بلکہ لوگوں نے ان کو موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں نے ان کو رکشے پر بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں نے ان کو گاڑیوں پر، بلکہ جس کے پاس جو میسر تھا کئی جگہوں پر ان کو پیدل جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، وہ پیدل لینے آیا تو پیدل ہی چل پڑے. تو یعنی یہ کردار کا وہ انمول اظہار ہے کہ لفظوں میں اس کا بیان ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور امیر غریب کسی نے کوئی خدمت کی ہے، کچھ جو جتنا دے دیا ہے تو پیر صاحب نے اس کا ہدیہ قبول فرمایا. کسی نے کچھ بھی نہیں دیا تو کئی جگہوں پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیر صاحب خود اپنی جیب سے دے کر آئے ہیں، کسی بہت زیادہ غریب کے گھر گئے ہیں تو اس کے لینے کے بجائے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ اور بہت زیادہ دعائیں دے کر تشریف لائے ہیں. تو یعنی بہت زیادہ وہ فیاض تھے اور بہت زیادہ جواد تھے، سخی تھے، کریم تھے. تو پیر سید عمر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک یہ بھی تھی کہ وہ دعا بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اور ایک منفرد اور جداگانہ اور یونیک سا سٹائل تھا ان کا دعا کرنے کا. بہت سارے اولیاء کاملین، انبیاء کرام کے نام انہوں نے ازبر تھے، زبانی یاد تھے، تو ان کے وہ نام وہ پڑھا کرتے تھے دعا میں، تو لوگ بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے، لوگوں کی تسلی ہو جاتی. اور دعا کے یہ جو الفاظ جو ہیں یہ بہت ہی شاندار ہیں کہ یا اللہ رکھی شان نال تے ماری ایمان نال، یا اللہ نہ ظالم کری نہ ظالمہ دے وس پاویں. یعنی جو دعا وہ کرتے تھے یوں لگتا تھا کہ کل جنازہ دیکھ کر کہ ان کی دعا وہ قبول ہو گئی ہے. اللہ نے دنیا میں بھی شان سے رکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جنازے پہ علماء کا، خواص کا، اور بہت دور دور سے لوگ آئے تھے. اجتہام دیکھ کر یہ یقین ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائی ہے، اور وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے تشریف لے گئے ہیں. تو حضرت پیر سید عمر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت ہی گوناگوں آپ کے خصائل تھے، اس مختصر سی ویڈیو میں تو اس کا بیان ممکن ہی نہیں ہے. ایک بات یہ بھی کہ عاجزی انتہا کو تھی. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیر صاحب کا نام کسی نے اشتہار پہ لکھا ہے یا نہیں لکھا. آج کل ایک چھوٹا سا بندہ ہو تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے شان شیان، میرے نام تم نے نہیں لکھا. ایک مسجد کا خطیب ہو، اس کا نام نہ لکھا ہو تو وہ بعض اوقات وہ بھی غصہ کر جاتا ہے. لیکن پیر عمر علی شاہ صاحب کا ہم نے یہ بھی دیکھا، کسی نے نام نہیں بھی لکھا، کوئی آپ کو بلانے آ گیا تو وہ چلے گئے ہیں. کسی نے نام چھوٹا لکھ دیا ہے تو انہوں نے کبھی بھی اس کا اظہار تک نہیں کیا کہ تم نے میرا نام چھوٹا لکھا یا میرا نام نہیں لکھا. یعنی ایسی انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر رکھی تھی، اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہی زیادہ عزت، اتنی ہی زیادہ رفعت اور اتنی ہی زیادہ بلندی عطا فرمائی تھی. مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. اور پیر صاحب کے جو سیرت کے خصائل ہیں اور آپ کے جو کردار کی جہتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہ چیز ہوتی ہیں لائق تقلید، جو ان کی خوبیاں ہیں، لائق تقلید ان کی سیرت کے اوصاف ہیں، ان کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیر صاحب کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.